आज 7 मुहर्रम पहले मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो, शाम तक लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। ये वजीफ़ा ख़जानों के मुंह खोल देता है। खुदारा आज का ये कीमती मौका हरगिज़ ज़ाया न करें और इस वजीफ़े को पढ़कर अल्लाह ताला से अपने लिए रिज़्क, बरकत और आसानियों की दुआ ज़रूर मांगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मुहर्रम उल हराम पहला मंगल का बाबर का दिन है और मुहर्रम के मुक़द्दस महीने की नूरानी घड़ियाँ हम सब पर साया फगन है। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये महज इत्तिफाक ना हो, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको किसी खैर, किसी बरकत और किसी भलाई के लिए यहाँ तक पहुँचाया हो। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करने जा रहा हूँ जिसे आप मामूली हरगिज़ न समझें। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये सिर्फ साल का आगाज़ ही नहीं बल्कि रहमतों, बरकतों, इबादतों और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का महीना भी है। कुरान मजीद में जिन 4 महीनों को हुर्मत और अज़मत अता की गई है, मुहर्रम उल हराम उनमें शामिल है। यही वजह है कि इस महीने की एक एक घड़ी, एक एक दिन और एक एक रात अपने अंदर बेशुमार बरकतें समेटे हुए होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स साल के आगाज़ को अल्लाह ताला की इताअत, ज़िक्र और दुआ के साथ शुरू करता है, अल्लाह ताला उसके लिए पूरे साल में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। इसलिए नेक लोग मुहर्रम उल हराम के दिनों को गनीमत जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआ में मसरूफ़ रहते हैं। आज 7 मुहर्रम मंगल का दिन है। ये दिन गुजर जाएगा, ये घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो शख्स इन लम्हात में अल्लाह ताला को याद कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी याद को कभी ज़ाया नहीं फरमाता। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी दौलतों के मालिक हैं लेकिन सुकून से महरूम हैं, और कितने ही ऐसे हैं जिनके पास वसाइल कम हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत उनके साथ है, इसलिए वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अगर कर्ज़ों ने आपको बेचैन कर रखा है, अगर कारोबार में बरकत नहीं है, अगर घर के हालात आपको रुला रहे हैं, अगर औलाद की फ़िक्र आपके दिल पर बोझ बनी हुई है, अगर शादी के मामलात रुके हुए हैं, अगर रिज़्क़ की कमी ने आपकी रातों की नींद छीन ली है, तो आज मायूस होने की बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। याद रखें, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब दुनिया के लोग साथ छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जब इंसान को हर तरफ अंधेरा नजर आता है तो अल्लाह ताला एक ऐसा रास्ता पैदा फरमा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुहर्रम उल हराम का महीना हमें सब्र का सबक देता है, कुर्बानी का सबक देता है, अल्लाह पर भरोसा करने का सबक देता है। यही वो महीना है जो हमें याद दिलाता है कि आजमाइशें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। अगर बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकार ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल ही दिल में रो रहे हैं। कोई अपने कर्ज़ों की वजह से परेशान है, कोई अपनी बीमारी की वजह से, कोई औलाद की वजह से, कोई बेरोज़गारी की वजह से, कोई घर के झगड़ों की वजह से और कोई अपनी तन्हाई की वजह से। लेकिन आज चंद लम्हों के लिए अपनी परेशानियों को एक तरफ रख कर अपने रब पर भरोसा करें। वो रब जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो समंदरों की तहों में रहने वाली मखलूक को रिज़्क देता है, जो परिंदों को उनके घोंसलों में रिज़्क पहुंचाता है, जो माँ के पेट में बच्चे की परवरिश करता है। क्या वो आपकी ज़रूरत पूरी करने पर कादिर नहीं? यकीनन कादिर है और सबसे बढ़कर कादिर है। कभी कभी इंसान ये सोचकर मायूस हो जाता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मेरी मुश्किलात ख़त्म क्यों नहीं हो रही। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को उस वक़्त अता फरमाता है जब उसके लिए बेहतरीन वक़्त होता है। बाज़ औक़ात ताख़ीर में भी अल्लाह ताला की हिकमत होती है और बाज़ औक़ात आज़माइश के बाद ऐसी खुशी मिलती है कि इंसान अपने तमाम गम भूल जाता है। आज के इस मुबारक दिन अल्लाह ताला के हुजूर आज़ी इख्तियार करें, अपने दिल को नरम करें। अगर आंखों से आंसू निकल आएँ तो उन्हें मत रोकें, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदे की आजिज़ी बहुत पसंद है। जब बंदा टूट कर अपने रब के सामने झुक जाता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। सोचिए कितने लोग इस दुनिया से चले गए और उन्हें एक और मुहर्रम देखने का मौका न मिल सका, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये बाबर का दिन अता फरमाया है। क्या ये उसकी बहुत बड़ी नेमत नहीं? इसलिए आज के दिन को गफलत में मत गुजारें, अपने रब का शुक्र अदा करें और उससे अपनी तमाम हाजात तलब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो, दिल की बेचैनी ख़त्म हो, कारोबार में तरक्की हो, औलाद नेक हो, रुके हुए काम आसान हो और ज़िंदगी में खैर व बरकत के दरवाजे खुलें, तो आज अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करें, उसकी बारगाह में हाथ उठाएं और यकीन के साथ मांगें। याद रखें, मांगने से ख़जाने कम नहीं होते। अल्लाह ताला का ख़जाना इतना वसी है कि पूरी दुनिया मांगती रहे तब भी उसकी शान में कोई कमी नहीं आती। वो आज भी अता करने वाला है, वो आज भी सुनने वाला है, वो आज भी अपने बंदों की फरियाद कबूल फरमाने वाला है।
دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو مایوس کرتا ہے، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنے رب کی رحمت پر یقین ہوتا ہے۔ آج اگر حالات مشکل ہیں تو کل آسان بھی ہو سکتے ہیں۔ آج اگر تنگی ہے تو کل فراخی بھی آ سکتی ہے۔ آج اگر آنسو ہیں تو کل خوشیوں کی بہار بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے آج 7 محرم پہلے منگل کے اس مبارک دن اپنے دل میں امید پیدا کریں، یقین پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کریں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں اور اپنی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ ہو سکتا ہے آج کی دعا آپ کی تقدیر بدل دے، ہو سکتا ہے آج کی عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے آج بہنے والے ایک آنسو آپ کی برسوں کی پریشانیوں کا خاتمہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے آج کا یہ مبارک دن آپ کی زندگی میں رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو جائے۔ وقت بہت قیمتی ہے اور محرم الحرام کی یہ بابرکت گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں، اس لیے آئیے اب مزید دیر کیے بغیر آج کی اس مبارک عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ ایسے روح پرور وظائف، بابرکت اعمال، دعائیں اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والی کسی ویڈیو میں آپ کی کسی بڑی پریشانی کا حل موجود ہو سکتا ہے کسی ایک عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے، اس لیے اس نیکی کے سفر کا حصہ ضرور بن جائیں۔ اب آئیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کا بابرکت دن ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت مل جائے، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو یا رات کا وقت ہو، باوضو ہو کر سکون کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ دل دنیا کی فکر سے خالی ہو اور توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ سب سے پہلے آپ نے رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مختصر درود پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ البتہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ افضل ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو دل سے نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے قرض سے نجات عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو اچھی روزی اور باعزت نوکری کی نیت کر لیں۔ اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں تو کاروبار میں برکت کی نیت کر لیں۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی کی دعا کریں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہے تو محبت، اتفاق اور سکون کی نیت کر لیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کر لیں۔ اگر شوہر یا بیوی کے رویے سے پریشان ہیں تو ان کے دلوں میں نرمی اور محبت کی دعا مانگ لیں۔ اگر بیماری ہے تو شفا کی نیت کر لیں۔ اگر دل بے سکون ہے تو سکون قلب کی نیت کر لیں۔ مختصر یہ کہ آپ کے دل میں جو بھی جائز مقصد، حاجت یا خواہش موجود ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے، کیونکہ بندے کا کام مانگنا ہے اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب آپ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ نیت کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ میں اپنے رب کے دروازے پر آیا ہوں، وہی میری فریاد سننے والا ہے، وہی میری مشکلات آسان کرنے والا ہے اور وہی میری جائز حاجات پوری فرمانے پر قادر ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن تعداد اور ترتیب یاد نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے عمل کا حسن اور نظم متاثر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اسلام کے بنیادی اور عظیم ترین کلمات پر مشتمل ہے، یعنی پہلا کلمہ طیبہ۔ یہی وہ مبارک کلمات ہیں جن زبان سے ادا کر کے ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو بندے کی ایمان کی بنیاد ہیں۔ یہی وہ کلمات ہیں جو دلوں کو نور عطا کرتے ہیں
اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کی برکت سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ذرا غور کرے، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ وہ مبارک کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی۔ ان مقدس الفاظ میں ایمان کی روح پوشیدہ ہے، محبت الہی بھی ہے اور محبت رسول بھی۔ اور یاد رکھیے، جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہو، اس ذکر کی تاثیر اور برکت کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ کتنے ہی دل ان کلمات کی برکت سے زندہ ہوئے، کتنی ہی پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے دور فرمائی، اور کتنے ہی لوگوں کو ایمان، سکون اور راحت کی دولت نصیب ہوئی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب صرف ان مبارک کلمات کو زبان سے ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر جب کوئی بندہ اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ ان کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر متوجہ ہوتی ہوگی۔ اس لیے آج کے اس مبارک عمل میں سب سے پہلے آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعداد بالکل آسان ہے تاکہ ہر شخص، خواہ بوڑھا ہو یا جوان، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، بآسانی یہ وظیفہ پڑھ سکے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وقت بھی بہت کم لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس ذکر کی برکت بہت بڑی ہوگی۔ کوشش کریں کہ جلدی جلدی نہ پڑھیں بلکہ محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ یہ ایمان کے وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ استغفر اللہ کا عظیم وظیفہ ہے۔ اس عمل میں استغفار کو شامل کرنے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ ہم سب خطاکار ہیں۔ ہم سب سے دن رات جانے انجانے میں غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ نیک اعمال تو کرتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں جو خیر و برکت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ استغفار صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، یا اللہ، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں ان پر شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب توجہ سے پڑھنے کا طریقہ اور تعداد سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ دو بار، استغفر اللہ تین بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے۔ تعداد صرف 70 مرتبہ ہے، اس لیے ہر شخص بآسانی یہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اصل تاثیر صرف الفاظ دہرانے میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ استغفار پڑھیں تو دل میں سچی ندامت ہو، اپنے گناہ یاد ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی طرف بلاتا ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ استغفار رزق میں برکت، دل کے سکون اور زندگی میں آسانیوں کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس لیے جب آپ 70 بار استغفر اللہ مکمل کر لیں تو دل میں یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے، آپ کے حال پر رحم فرمائے اور آپ کے لیے خیر و برکت کے راستے آسان فرما دے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ استغفر اللہ مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام الرزاق کی نسبت سے ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ پڑھنا ہے۔ الرزاق وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے، جو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتی ہے، جو سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مخلوق کو بھی بھولتی نہیں، اور جو اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرما دیتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو محبت، یقین اور امید کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کے دل میں رحمت، امید اور بھروسے کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب پڑھنے کی تعداد اور طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ دو بار، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ تین بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وقت بہت کم لگے گا، لیکن کوشش کریں کہ جلدی جلدی نہ پڑھیں بلکہ ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے پڑھیں۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ مبارک کلمات مکمل کر لیں تو جلدی نہ کریں، ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو یاد کریں۔
اپنے دل کی وہ بات جو شاید آپ نے کسی انسان کو نہ بتائی ہو اپنے رب کے سامنے پیش کریں، کیونکہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے۔ یہاں تک آپ 3 وظائف مکمل کر چکے ہوں گے، کلمہ طیبہ، پھر استغفار اور لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ۔ اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اپنے اندر بے شمار حکمتیں، بشارتیں اور روحانی پیغام سموئے ہوئے ہے۔ اہل تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے والی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے یہ مبارک صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی، اس لیے یہ صورت امید، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی یاد دلاتی ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 29 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ چاروں وظائف مکمل پڑھ لیں، پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 11 بار، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ 70 بار، تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ 11 بار، چوتھے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر، تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اپنی تمام جائز حاجات، پریشانیاں، دکھ، مشکلات اور دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، کیونکہ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک نہایت خوبصورت تعلق کا نام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف چند الفاظ دہرا دینے کا نام ہے، حالانکہ دعا تو دل کی پکار ہے، عاجزی کا اظہار ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے آنسوں کو دیکھتا ہے، ہماری خاموش آہوں کو سنتا ہے اور ہمارے ان دکھوں سے بھی واقف ہے جن کا ہم کسی سے ذکر نہیں کرتے۔ اس لیے دعا کرتے وقت رسمی الفاظ تک محدود نہ رہیں، بلکہ اپنے رب سے دل کی بات کریں، اپنی امیدیں بیان کریں، اپنی کمزوریاں بیان کریں اور اپنی حاجات اس کے حضور پیش کریں۔ یاد رکھیے، مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہے۔ جب بندہ اخلاص، عاجزی اور بھروسے کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بہتر وقت اور بہتر انداز میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا پڑھنا، سننا، ذکر کرنا اور دعا کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔